वेलकम बैक टू माय चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। वो बंद दरवाजे पर नॉक करता हुआ तेज़ आवाज़ में बोला। अंदर से उसका दिल दुआ कर रहा था कि उसकी हुरैन अंदर ठीक हो। हुरैन, क्या हुआ, जवाब दो। मुस्तफ़ा फिर से दरवाज़ा नॉक करता हुआ बोला। इस वक्त उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ ज़ाहिर हो रही थी। कोई मसला नहीं है। वो ये बंद दरवाजे के पीछे से हुरैन की घबराई हुई आवाज़ उसकी समात से टकराई तो उसे सुकून मिला था। क्या हुआ हुरैन? अगर कोई मसला नहीं है तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? तुम जल्दी से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। हुरैन के जवाब से उसके दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। ऊपर से ये लड़की बात अधूरी छोड़कर उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। नहीं, आप अंदर मत आइए। बस ये ज़िप नहीं। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता दरवाजे को अंदर से लॉक कर चुका था। हुरैन जो अपनी शर्ट की ज़िप को बंद करने में हलकान हो रही थी, मुस्तफ़ा की अचानक आमद से वो घबरा गई। अपनी ज़िप को छोड़कर उसने बिजली सी की तेज़ी से अपना रुख मुस्तफ़ा की जानिब किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाए ना। वो नज़रें नीची किए अपने दोनों हाथों को मसलती बुखलाहट का शिकार थी। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा उसकी हालत से बेखबर उसके सरापे पे अपनी गहरी नज़रें जमाए खड़ा बस यकटक उसको तक रहा था। वो इस वक्त वही सूर से बेतन किए हुए खड़ी थी। मुस्तफ़ा को लग रहा था ये रंग उसी के लिए बनाया गया हो। उस कलर में उसकी गुलाबी रंगत मज़ीद गुलाबी लग रही थी। वो खामोशी से खड़ा बस उसको तक रहा था। जब उसकी नज़रें सामने आईने में नज़र आती, उसकी खुली ज़िप पर पड़ी। उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी थी। पीछे मुड़ो। वो अपनी कैफियत पर काबू पाता उससे मुखातिब हुआ। हुरैन जो नज़रें नीची किए अपने लब कुचल रही थी, मुस्तफ़ा की बात पर नासमझी से उसे देखने लगी। ज़िप खुली है तुम्हारी, मैं बंद कर देता हूँ। अपनी बात कहता वो मज़ीद उसके करीब हुआ, जबकि उसकी बात पर हुरैन का चेहरा शर्म से मज़ीद सुर्ख हो गया था। अपनी बौखलाहट में उसने अपने बाल तो पीछे कर लिए थे, मगर पीछे लगे आईने पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था, जहाँ से उसकी खुली जिप से झांकता जिस्म नुमायाँ हो रहा था, जिसे उसके बाल छुपाने में नाकाम हो रहे थे। आप रहने दें मम, मैं खुद कर लूँगी। शर्मिंदगी की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था, जबकि मुस्तफ़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करता उसका रुख आईने के सामने कर चुका था। अगर ख़ुद कर लेती तो इतनी देर न लगती। वो उसकी मुज़ाहिमत को खातिर में न लाते हुए उसके बालों को आगे करता उसकी खुली ज़िप बंद करने लगा, जो कमर से नीचे तक जा रही थी। उसकी उंगलियों का नरम गरम लम्स अपनी कमर पर महसूस करके हुरैन अपना सांस खींच कर रह गई थी। पूरे बदन में जैसे सनसनी सी दौड़ गई, हथेलियाँ अर्क आलूद हो गई थीं। उसने अपनी झुकी पलकें उठाकर सामने आईने में देखा तो मुस्तफ़ा उसी के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। उसकी आंखों में आज अलग से जज्बे थे, जिन्हें देखकर हुरैन को अपना हलक खुश होता महसूस हुआ था। इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता उसके कानों में रस घोल रहा था। ज़िप बंद करती उसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय कर रही थीं। हुरैन को लग रहा था वो मज़ीद उसके सामने ऐसे खड़ी नहीं रह पाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। वो अपना चेहरा उसके कान के करीब लाता हुआ सरगोशियाना अंदाज में बोला और साथ ही उसके बालों से आती खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। अब मैं खुद कर लूँगी, आप प्लीज़ बाहर जाएं। उसकी हद से ज़्यादा बढ़ती गुर्बत हुरैन को परेशान कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर उससे थोड़ा फासले पे आ खड़ी हुई थी। मुस्तफ़ा जो उसकी गुर्बत और हुरैन से आती दिल फरेब खुशबू में खोसा गया था, उसके यकदम से दूर जाने पर उसके शहर से निकला था। ठीक है, जल्दी आना। उसे हुरैन का खुद से दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर वो अपने लहजे को नॉर्मल करता चेंजिंग रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद हुरैन कितनी ही देर तक अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करती रही थी। कुछ और लेना है तुम्हें? अगर भूख लगी है तो कुछ खाने चलते हैं। वो जब चेंज करके वापस आई तो मुस्तफ़ा उसके करीब आते ही पूछने लगा। आज वो उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाह रहा था,
مگر اب تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، بس گھر چلتے ہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جانے کیوں اسے یکدم سے گھبراہٹ سی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے بس گھر جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا، پھر کبھی ہم باہر ڈنر کرنے آ جائیں گے۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہوا تھا، اس لیے سوٹ کا بل ادا کر کے اس شاپ سے نکلا اور اس کی کلائی تھام کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی گردن موڑ کر اپنے پیچھے آتے گارڈز کو دیکھا۔ جانے کیوں اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، یکدم اس کا دل اندر سے گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ حرین کو اپنے ساتھ لیے مال سے باہر آ گیا اور اپنی کار کا انتظار کرنے لگا، جو اس کا دوسرا گارڈ پارکنگ سے نکال رہا تھا۔ جب اسے اپنی کار قریب آتی نظر آئی تو وہ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ یکدم گولی کی آواز کے ساتھ حرین کی درد بھری چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، اس کے آس پاس ایک شور سا مچا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں تو حرین پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جس کے لیفٹ شانے سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ درد برداشت کرتی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جیسے ہوش میں آیا اور بجلی سی کی تیزی سے اس کے وجود کو گرنے سے بچایا۔ حرین، اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ تڑپتی ہوئی آواز میں اسے پکار رہا تھا، جس کی آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں۔ سر، وہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے چلتی ہوئی کار سے حملہ کیا ہے، پر سر ہمیں جلدی میم کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، انہیں گولی صرف چھو کر گئی ہے۔ اس کا گارڈ ہور کے زخم کو چیک کرتا ہوا بولا، جس نے بھی یہ کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ، وہ بھی زندہ۔ اگر نہیں لائے تو تمہیں گولی چھو کر نہیں نکلے گی، سیدھا تمہارے اندر گھسے گی۔ وہ اپنے گارڈ کا کالر سختی سے پکڑتا ہوا دھاڑا تھا، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے بعد بھی اس کی ہور پر حملہ ہو چکا تھا۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی بات سن کر گارڈ سر ہلاتا وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی دے گا، اس لیے اسے اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو تلاش کر کے لانا تھا۔ حرین، پلیز آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ وہاں موجود لوگوں کی بھیڑ کو نظر انداز کرتا اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کار کی طرف بڑھا تھا۔ اسے جلدی سے ہسپتال پہنچانا تھا، اپنی حرین کی جان بچانی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حرین کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی، اور میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی سوچوں میں اس شخص سے مخاطب تھا جس کی وجہ سے آج اس کی حور اس حال میں تھی۔ ماضی 6 سال پہلے۔ بس کرو اسفند، تم اب اور نہیں، تم نے پہلے ہی بہت ڈرنک کر لی ہے۔ اس کے منہ کی طرف جاتے گلاس کو رباب ایک جھٹکے میں اس کی پہنچ سے دور کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت سے اسفند کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملے میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے وائن کا گلاس چھینتا ہوا سخت لہجے میں بولا، ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میں بیوی ہوں تمہاری اسفند، تمہارے معاملے میں مجھے بولنے کا حق ہے۔ اس کو پھر سے گلاس بھرتا دیکھ رباب نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھیننی چاہی تھی، مگر وہ ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا تھا۔ تم زبردستی کی بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے معاملے میں بولنے کا حق نہیں دیتا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ رباب۔ وہ ایک ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہوا سخت لہجے میں بولتا اسے تلخ حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر رباب اپنے لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس نے ایک بار بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے نکاح سے پہلے ہی اسے بول دیا تھا کہ وہ اس نکاح کے بعد اس سے کوئی بھی امید نہ رکھے۔ رباب کو اچھی طرح سے یاد تھا مصطفیٰ نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے مصطفیٰ سے یہ تک کہہ دیا تھا اگر وہ ایسے ہی اس سے زبردستی کرتا رہا تو وہ اپنی اتنے سال پرانی دوستی کو بھی ختم کر دے گا۔
اسفند کی اس بات پر مصطفیٰ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دو لوگوں کے بیچ میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ رباب نے جب یہ سنا تو اس نے پھر اپنی آخری بازی چل کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس پر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے، اور پھر حیات صاحب اور باقی لوگوں کے دباؤ میں آ کر مجبوراً اسفند کو رباب سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسفند، اور تم اس لڑکی کو اب تک بھول نہیں پائے ہو۔ اس نے تمہارے ساتھ اتنا سب کیا، اس کے بعد بھی وہ پھر سے اس کے دل میں حفصہ کے لیے موجود نفرت کو مزید بڑھانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ اس کی بات پر اسفند کی گلاس پر پکڑ سخت ہوئی تھی۔ وہ جس طرح مجھ سے اور میرے سوالوں سے بھاگ کر گئی ہے وہ میں بھول نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس بار وہ لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی جانب پلٹا تھا۔ حفصہ کا ذکر آتے ہی اس کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا جو اس کا سکون برباد کر کے خود دوسرے ملک جا چکی تھی؟ وہ اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی اسفند کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کی نفرت کے آگے تمہیں میری محبت کی شدت نظر نہیں آتی؟ ایسا کیوں ہے اسفند؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتی اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو ختم کر چکی تھی۔ ایک بار اس کو بھول کر میری طرف دیکھو اسفند، میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت ہے کہ تم یہ بھی بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کسی سے محبت بھی کی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اسفند کے بالوں میں آہستہ سے چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس تھا یا نشے کا اثر تھا؟ اسفند نے اپنی آنکھیں یکدم سے بند کیں۔ بند پلکوں کے پیچھے اس دشمن جان کا چہرہ نظر آیا تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ میں تم سے اتنی محبت کروں گی اسفند کہ تم اسے بھی بھول جاؤ گے۔ رباب کی آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ رباب کی کالی آنکھوں کی جگہ اسے سلور گرے آنکھیں نظر آئی تھیں جو بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چہرے کو چھوا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح نشے میں تھا، اتنا کہ اسے رباب کی جگہ حفصہ نظر آ رہی تھی۔ اسفند، میں یہیں تو ہوں تمہارے پاس۔ رباب کی آواز اب حفصہ کی آواز میں بدل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی مزید اس کے قریب ہو رہی تھی اور وہ بے خودی میں اس کے قریب کھنچتا جا رہا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اسے معلوم تھا تو بس اتنا کہ اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، شدید محبت۔ اس سے اتنی نفرت کرنے کے بعد بھی وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا حفصہ، کبھی بھی نہیں۔ وہ سرگوشی کرتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ اس وقت ٹوٹا ہوا تھا، بکھر چکا تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، نہ رباب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے صرف اسفند کو حاصل کرنا تھا جو وہ کر چکی تھی 6 سال پہلے۔ اس کے روم کا دروازہ یکدم سے دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، گردن موڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ کو دروازے میں کھڑا پا کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بھائی، آپ یوں اچانک یہاں، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر گھبرائی، مگر فوراً سنبھل کر اس کے قریب آئی تھی۔ جو شعلہ بار نظروں سے کھڑا اس کو گھور رہا تھا، جو رباب کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، چٹاک کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج اٹھی تھی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں رخسار پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ بھائی، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار بھی اس کا جملہ دوسرے تھپڑ کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا، اور اس بار کا تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ رباب کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کا غصہ 2 تھپڑ مارنے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ بھائی، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ آپ میری کوئی بات سنے بغیر مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اس بار غصے کی وجہ سے چیخ اٹھی تھی۔ اس کی تو یہ بات برداشت کے باہر تھی کہ اس کے بھائی نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
تم جو کر چکی ہو نا رباب، اس کے آگے یہ 2 تھپڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بس چلتا تو میں تمہارا قتل کر دیتا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھی سختی سے بھینچتا ہوا بولا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پھر سے اٹھ جائے گا، اور وہ یہاں اسفند کے گھر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا بھائی، جو آپ نے مجھے مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ وہ اپنا رخسار سہلاتی ہوئی بولی۔ جتنی طاقت لگا کر مصطفیٰ نے اسے تھپڑ مارا تھا، رباب کو پورا یقین تھا کہ اس کا بھاری ہاتھ اس کے نازک رخسار پر اپنا نشان چھوڑ چکا ہوگا۔ ایک لڑکی کی عزت برباد کر کے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے رباب، مجھے خبر نہیں لگے گی تم کتنا بڑا کام کر چکی ہو؟ وہ غصے میں پھر سے اس کی جانب بڑھا، مگر اس کا غصہ دیکھ کر رباب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آج صبح جب وہ اپنے کام کے سلسلے سے باہر جا رہا تھا، جب اپنے آدمی کے منہ سے رباب کا نام سن کر اس کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے، اسے تشویش ہوئی تھی، اس لیے وہ مزید سننے کے لیے وہاں رک گیا۔ حرین کا گارڈ اس کے 2 آدمیوں کو کچھ رقم دے رہا تھا جو رباب نے انہیں بھیجی تھی۔ رباب انہیں کس کام کے لیے اتنی رقم دے رہی تھی، بس یہی جاننے کے لیے وہ اس حال میں داخل ہوا تھا۔ وہ لوگ پہلے تو اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، مگر وہ بھی مصطفیٰ زمان شاہ تھا، اس سے کچھ بھی چھپانا ان لوگوں کے لیے ناممکن تھا، اس لیے وہ لوگ اپنی جان بخشوانے کے لیے سب کچھ اسے بتاتے چلے گئے تھے۔ سب جان لینے کے بعد وہ غصے میں گھولتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ مصطفیٰ کو شاید کبھی خبر ہی نہ ہوتی کہ اس کی بہن کیا کر چکی ہے، اگر آج وہ ان لوگوں کی باتیں نہ سن لیتا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے منہ سے یہ سب سن کر رباب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی کو اس سب کی خبر لگ جائے گی، اس لیے انجان بنتی ہوئی بولی تھی، چلو اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں، میں حفصہ کی بات کر رہا ہوں، اس لڑکی کی جس سے اسفند محبت کرتا تھا، جسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے کڈنیپ کروا کر اس کی عزت برباد کر دی، اسے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں رباب، کچھ یاد آیا تمہیں؟ اس نے اپنی آواز آہستہ ہی رکھی ہوئی تھی، مگر اس کا لہجہ، اس کے غصے کی وجہ سے تنی ہوئی رگیں صاف طور پر واضح ہو رہی تھیں، جو اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بھائی، اپنی محبت کو پانے کے لیے مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا خود کو صحیح ثابت کر رہی تھی۔ اس کے جواب سے مصطفیٰ کو بہت دکھ ہوا تھا، اسے لگا تھا کہ شاید وہ کہہ دے اس نے نہیں کیا یا اس سے غلطی ہوئی، مگر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ایسے بول رہی تھی جیسے اس نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے جو کیا صحیح کیا، یا تو پھر اب میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ مصطفیٰ کو اپنی بہن سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ اسے اس وقت بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہن کی وجہ سے اسفند اپنی محبت سے دور تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا کریں گے آپ؟ مصطفیٰ کی بات پر رباب کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت اسفند کو جا کر سب سچ بتا دوں گا کہ تم اس کے ساتھ کیا کر چکی ہو، اس کے بعد وہ کوئی بھی فیصلہ لے تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا رباب کا سکون برباد کر گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی اپنے بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ نہیں بھائی، آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ سب حقیقت جاننے کے بعد اسفند کا کیا فیصلہ ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ پریشانی سے اپنے بھائی کی جانب بڑھی تھی، آنکھوں میں یکدم جھوٹے آنسو آ گئے تھے۔ تمہارے یہ آنسو مجھے نہیں روک سکتے رباب، میں پہلے ان کی وجہ سے ایک غلطی کر چکا ہوں، لیکن اب نہیں۔ وہ بے دردی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ بھائی، میں پریگننٹ ہوں، اگر آپ نے اسفند کو سچ بتا دیا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ رباب نے اپنی ایک آخری چال چلی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر مصطفیٰ کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا وہ تب سے ہی ناخوش تھی، کیونکہ وہ ابھی ماں بننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا
بغیر کسی کو خبر دیے وہ اسے ختم کر دے گی، مگر اسے مصطفیٰ کو روکنے کے لیے ایک یہی راستہ ملا تھا۔ شاید بچے کا سن کر وہ اسفند کو کچھ نہ بتائے۔ آپ اس بار میرے بارے میں نہ سہی، کم از کم اس بچے کے بارے میں سوچیں، وہ اس کو التجائی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر مصطفیٰ اب اس کے اصل چہرے سے اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں رباب، یا تو تم خود جا کر اسفند کو سب سچ بتا دو، وہ اپنی بات کہتا ایک لمحے کے لیے رکا تھا، یا تم اس بچے کی پیدائش کے بعد بچہ اسفند کو دے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، بغیر اسے اپنے جانے کی وجہ بتائے، تاکہ وہ ساری زندگی تم سے یہ سوچ کر نفرت کرے کہ تم اسے اور اس کے بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولتا رباب کی طرف بڑھا تھا۔ اگر میں ان دونوں میں سے ایک بھی نہ کروں تو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ اس کی یہ حرکت مصطفیٰ کے غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ تو میں خود جا کر اسفند کو سب سچ بتا دوں گا۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ تمہیں تو طلاق دے گا ہی، اس بچے اور تم سے نفرت کرے گا۔ اس لیے اس معصوم کی زندگی خراب کرنے سے بہتر ہے تم اسے خود ہی چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ تم جیسی لڑکی اسفند کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ مصطفیٰ یہ صرف اس بچے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا رباب کی حرکت کی وجہ سے وہ اس بچے کو اپنانے سے انکار نہ کر دے۔ بھائی ہو کر آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جس نے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ شکر کرو، ایک بھائی ہونے کی وجہ سے میں اسے کچھ نہیں بتا رہا، اس لیے تم چپ چاپ اس کی زندگی سے چلی جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر رباب صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی خاموش رہنے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ نہیں اسفند، تم لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حور اب بالکل ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہے، گولی بس اسے چھو کر گزری ہے۔ مصطفیٰ روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز ہی تھی جس سے حرین کی آنکھ کھلی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ اس کے بیڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی پشت حرین کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھ نہیں پایا تھا۔ نہیں، زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے میں اسے شام تک گھر بھی لے جا سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا جیسے ہی اس کی جانب پلٹا تو حرین کو ہوش میں آتا دیکھ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اسفند، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، حور کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ کال کٹ کرتا بے چینی سے اس کی جانب بڑھا، اور حرین نے لیٹے ہوئے مکمل اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اسی دن والی شرٹ میں ملبوس تھا، آستین کونی تک فولڈ کی ہوئی تھی، بکھرے بال، چہرے پر تھکن تھی جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے حرین، تمہیں ہوش آ گیا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب ہی رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا اور حور کا سائڈ پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے بے چینی سے بولتا حور کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر جا بجا اپنے نرم گرم لبوں کا لمس اس کے ٹھنڈے ہاتھوں پر چھوڑ رہا تھا۔ اس کی اتنی شدت پر حرین کی پلکیں نم ہوئی تھیں، وہ بس یک ٹک اس کو تک رہی تھی، جب اس کے ہاتھوں کو کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے لبوں سے چھو کر اپنے چہرے سے لگا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ حور کی سسکی جب مصطفیٰ کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بے چینی سے پوچھتا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ کو مجھ سے اور اس رشتے سے آزادی مل جاتی۔ وہ اپنے شانے پر ہوتی تکلیف کو برداشت کرتی نم لہجے میں بولی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فالتو کی باتیں سوچ کر اپنے دماغ پر زور مت ڈالو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی، مگر وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ یہ فالتو کی باتیں نہیں ہیں مصطفیٰ، انہی باتوں کی وجہ سے ہم دونوں خوش نہیں رہ پا رہے ہیں۔
اچھا ہوتا وہ گولی مجھے صرف چھو کر نہ گزرتی اور ہم دونوں کی مشکل آسان ہو جاتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمت سے بول رہی تھی، کیونکہ یہ درد اس درد سے زیادہ تھا جو وہ پچھلے دنوں اس کی بے رخی، اس کی دوری کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی۔ اپنے شانے میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو وہ مکمل نظر انداز کیے ہوئے بول رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی باتیں مصطفیٰ کے غصے کو بڑھا رہی تھیں جو وہ مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ خاموش ہو جاؤ حور، بالکل خاموش، اب میں مزید ایک اور لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے سختی سے اپنی آنکھیں بند کرتا اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نہیں جانتی حور، میں کل سے اب تک کس حالت سے گزرا ہوں۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں ہزار موت مرا ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس لمحے کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ بے سدھ خون سے لت پت اس کی باہوں میں تھی۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مصطفیٰ، کیا آپ کو کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ حورین نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو ابھی بھی اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے اس کے چہرے پر جھکا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ حورین نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ حقیقت میں اس کے اتنے قریب کھڑا ہے اور یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ مصطفیٰ، جو اپنی آنکھیں بند کیے کھڑا اس کو محسوس کر کے خود کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح سلامت اس کے پاس ہے۔ حورین کی بات اور اس کے ہاتھ کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کر کے اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، جو آنکھوں میں پانی لیے اسے ہی تک رہی تھی۔ آپ میری اتنی فکر کرتے ہیں، میرے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی کبھی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا رہی تھی اور مصطفیٰ اس کے سوال پر یکدم اس سے دور ہوا تھا، جس سے حورین کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ جن سوالوں کے جواب سے تمہیں اذیت ہوگی، ان سوالوں کو کرید کے مزید خود کو اذیت مت دو۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حور کے آنسو اسے تڑپا رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کیے پتھر بنا کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میرے سوال کا جواب مجھے جب تک نہیں ملے گا، میں تب تک سوال کرتی رہوں گی، وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ آج وہ صاف صاف جان لینا چاہتی تھی آخر مصطفیٰ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ اس کے چہرے، اس کے ہر انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر وہ لفظوں میں کہتا ہوا جانے کیوں ڈرتا تھا۔ میں آج آپ سے آخری بار پوچھ رہی ہوں مصطفیٰ، اگر آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے تو میرا ہاتھ تھام لیجیے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی آنکھوں میں امید لیے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس وقت میں اس شخص کا ساتھ چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہو، نہ کہ وہ جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہو۔ اس نے اپنی نظریں دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا تو کبھی اس کے چہرے کی طرف۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کہتا ایک قدم آگے بڑھا، جو حور کے چہرے پر ایک خوشی کی چمک لے آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پلٹا تھا۔ میں جا رہا ہوں، اگر میری ضرورت ہو تو ایک آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں رکا نہیں تھا، اپنے بھاری قدموں میں اس کا دل روندتا ہوا اس روم سے نکل گیا۔ حورین بھیگی پلکوں سے اس کو دور جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ وہ گنگناتی اپنی اور اسفند کی وارڈروب صحیح کر رہی تھی۔ آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا اور اس کے اس اچھے موڈ کی وجہ اس کی ماں تھی، جن سے آج اس کی بات ہوئی تھی۔ ان سے بات کر کے حفصہ مطمئن ہوئی، اس نے اپنی ماں کو سب بتا دیا تھا۔ رخسار بیگم پہلے تو اس کے نکاح کا سن کر پریشان ہوئی تھیں، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کا نکاح اسفند سے ہوا ہے تو ان کے اندر ایک سکون سا اتر گیا تھا، کیونکہ وہ حفصہ کی محبت سے واقف تھیں۔ اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ آج اپنی ماں سے بات کر کے ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ بس اب اسے اسفند کو سب بتانا تھا،
جس وجہ سے وہ آج تک اس سے اتنی نفرت کرتا آ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے وفا نہیں، مجبور تھی۔ وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب رباب کی آزاد کرنے کے بعد وہ گھر آئی۔ اس نے اپنے بھائی باپ کو سچ بتانے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ صرف اس کی ماں کو اس پر اعتبار تھا، پر اس گھر میں اس کی ماں کی کون سنتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی عزت خراب ہوئی تھی۔ اس لیے ابراہیم خان نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اسے باہر بھیج دیا۔ اس بیچ اس نے اسفن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے پاس اپنے باپ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ 5 سال وہ اپنی ماں اپنے گھر سے دور رہی اور پھر جب اس کے باپ نے اسے واپس بلایا تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے شمس سے اس کا نکاح کرانے کے لیے واپس بلایا تھا تو اس کی خوشی مزید نہ رہ سکی تھی۔ وہ اس شخص سے کیسے نکاح کر سکتی تھی جس نے رباب کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔